बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़याम यौमिद्दीन। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारी गुफ्तगू चल रही है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में तशय्युअ की तबलीग के एतबार से। आज हम डिस्कस कर रहे हैं फ़लस्तीन में तारीख़ तशय्युअ और इस वक्त शियत की तबलीग के हवाले से। और जब हम कह रहे हैं फ़लस्तीन तो उससे मुराद है पूरा फ़लस्तीन, और इस फ़लस्तीन को हम तकसीम करेंगे चार अहम हिस्सों में। एक फ़लस्तीन वो कि जिसे अब इसराइल कहा जाता है, लिहाजा हम उसे कहेंगे महबूजा फ़लस्तीन, और फिर गज़ा, और तीसरा इलाक़ा है वेस्ट बैंक। अब ये जहन में रहे कि वेस्ट बैंक में हुकूमत है अल-फतह की और यासिर अराफ़ात के तरफदारों की, और चौथा हिस्सा है अल जलील का कि जो लुबनान से मिला हुआ है। और इस हवाले से हम मुख्तलिफ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हमारे सामने मौजू है वो है फ़लस्तीन में तारीख़ तशय्युअ। आपके सामने किताब है अहसनुत तक़ासीम फ़ी मारिफ़तिल अक़ालीम, और इस किताब के लिखने वाले हैं शम्सुद्दीन अबी अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अहमद बिन अबी बकर अल मक़दसी, और इनका इंतकाल हुआ है 380 में, यानी ये बता रहे हैं 380 हिजरी के आसपास का। और यहाँ पर ये कहते हैं अहल तिब्रिया। अब तिब्रिया के बारे में जहन में रखें कि तिब्रिया पूरा इलाका है कि जहाँ पर तिब्रिया सी यानी एक बड़ी झील है कि जिसे कहा जाता है तिब्रिया, और फिर उसके साथ वेस्ट बैंक में जो आजकल इलाका है नाबलुस, और फिर कुद्स यानी बैतुल मुक़द्दस जहाँ पर है, तो यहाँ के बारे में कहते हैं अहल तिब्रिया व निस्फ़ु नाबलुस व कुद्स व अक्सर उम्मान शिया, यानी उस ज़माने में तिब्रिया के अक्सर और नाबलुस और कुद्स के आधे और उम्मान के अक्सर जो हैं वो शिया थे। अब आपके सामने किताब है ख़िततुश शाम, और यह है किताब अल्लामा मुअर्रिख़ मोहम्मद कुर्द अली की, और यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं उस पॉपुलेशन के बारे में कि जो उस ज़माने में थी वो किस तरह से ख़त्म हुई। तो कहते हैं अता सलाहुद्दीन व खुलफ़ाउहु फ़ीहा अला तशय्युअ कमा अता अलैहि फ़ी मिस्र। अब एक टॉपिक है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मिस्र में एक बहुत बड़ी तादाद में शियों का कत्ल आम किया, यानी एक एक दिन में कई कई हज़ार मारे, और जो बचे उनको भी और उनकी ख़वातीन को अलग करके नस्ल कुशी की। और ये वाला मौजू मिस्र के इल्मी हल्के में और प्रोफेसर्स वगैरह में भी डिस्कस होता है कि जिस शख्स को इस वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी कह के इस्लाम का एक रिप्रेजेंटेटिव ज़ाहिर किया जा रहा है, वो बहुत एक हिटलर किस्म का और फासिक किस्म का शख्स था कि जिसने बड़े पैमाने में मिस्र में कत्ल आम किया और वहाँ के कल्चर को ख़त्म किया। उसी के जराइम में से एक जुर्म यह है कि उसने आशूर के सोग को ख़त्म किया और उसका नाम रखा ईद-उज़ ज़फ़र। इसी किताब के सफ़ा नंबर 743 में फिर यही मौजू आता है, मक़दसी से नकल हो के अहल तिब्रिया व निस्फ़ु नाबलुस व कुद्स अक्सर व अहल उम्मान के अक्सर जो हैं ये शिया थे। और फिर उसके बाद आपके सामने किताब है ज़ियाउल मक़दसी व जुहूदुहुम फ़ी इल्मिल हदीस, और ये एक डॉक्टरेट का रिसाला है हसना बकरी अहमद नज्जार का। और यहाँ पर भी पेज नंबर 24 में मौजू है बलग़ तशय्युअ फ़ी शुमाल बिलाद शाम दरजतन वासिअतन मिनल इंतशार हत्ता गलबू अला सुन्निय्यीन कमा यक़ूलु इब्न जुबैर, के शुमाल शाम में शियत जो है बहुत तेज़ी से फैली और उन्होंने गलबा हासिल कर लिया हत्ता अहले सुन्नत की तादाद में, जिस तरह से कि इब्न जुबैर ने नकल किया है। वलिशिया फ़ी हाज़िल बिलाद उमूरुन अजीबतुन व हुम अक्सर मिनस सुन्निय्यीन बिहा, के शाम में शियों के बहुत अजीब व गरीब उमूर हैं, और बाद में उसने तोहमतें लगाईं, लेकिन असल मौजू है हम अक्सर मिनस सुन्निय्यीन, कि वो सुन्नियों से ज़्यादा हैं और उनके मुख्तलिफ फ़िरक़े हैं। तो यहाँ से पता चला कि एक बड़ी तादाद वहाँ पर थी। तस्बीतो दलाइल नबुव्वा लिक़ाज़ी अल-क़ुज़्ज़ात अब्दुल जब्बार बिन अहमद हमदानी अल-मुतवफ़्फ़ा 415। अब 595 पर जो हमने नीले से हाईलाइट किया तो वो जगहों का नाम ले रहे हैं। फ़हाउलाए, ये लोग कहाँ के हैं? बे मिस्र, मिस्र के हैं।
وبالرملہ، اور رملہ کے ہیں کہ جو اس وقت مقبوضہ فلسطین میں ہے، ایک ہے رام اللہ، ایک ہے رملہ، وبالسور کہ جو اس وقت لبنان میں ہے، وبعکا کہ جو اس وقت مشہور مقبوضہ فلسطین کی بندرگاہ ہے، وبعسقلان کہ جس کو اس وقت اسقلان بھی عربی میں کہا جاتا ہے اور اشکلون کہا جاتا ہے اسرائیل میں، وبدمشق کہ جو مشہور ہے، وببغداد یہ بھی واضح ہے، وبجبل السماق یہ اس وقت ادلب کے مقام پر شام کا علاقہ ہے۔ اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں، وَكُلُّ هَؤُلَاءِ بِهَٰذَا النَّوَاحِي، ان تمام علاقوں کے جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، يَدَّعُونَ التَّشَيُّعَ یہ شیعت کا اظہار کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں، وَمُحَبَّةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَهْلِ بَيْتِهِ اور محبت رسول اللہ اور محبت اہل بیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ بات ہو رہی ہے اس وقت تقریباً اس علاقے کی کہ جو اس وقت اسرائیل کے ہاتھ میں ہے اور اسی طرح سے ویسٹ بینک کی۔ تو آپ کے سامنے تحقیق ہے اسرائیل میں شیعوں کے بارے میں، اور یہ تحقیق کی ہے فلسطین کے ایک ڈاکٹر نے کہ جن کا نام ہے خالد سنداوی، اور انہوں نے اسرائیل میں تشیع کے بارے میں اور خصوصاً 7 گاؤں ہیں الجلیل کے کہ جو ایک زمانے میں لبنان میں تھے اور بعد میں فرانس اور انگلینڈ والوں نے اسے فلسطین میں کر دیا اور بعد میں اب وہ چلے گئے اسرائیل کے ہاتھ میں، لیکن ساتھ ساتھ یہاں پر ذکر ہے وہاں کی شیعت کا۔ تو ان کے جو تھیسز ہیں اس کا نام ہے آر دیئر اینی شیعہ مسلم ان اسرائیل، اور یہاں پیج نمبر 186 میں یہ والا موضوع ہے کہ مارچ 1921 فیبری میں اور 22 میں برٹشر نے اور فرانس والوں نے ایک سرحد قائم کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 6 شیعوں کے گاؤں کہ جن میں سے ایک کا نام ہنین ہے اور قدس ہے، نبی یوشا ہے، صلحہ ہے، تربیخہ ہے، المالکیہ ہے، ان پر قبضہ کر لیا اور ان کو دے دیا فلسطین کو، جبکہ یہ لبنان کے علاقے تھے۔ اس وقت وہاں پر 1931 میں جو مردم شماری ہوئی تو 4100 شیعہ اس گاؤں میں تھے، اور اب آپ کے سامنے اس کا مزید ایک چارٹ ہے کہ جہاں پہ دکھایا گیا ہے کہ کتنے شیعہ اور کتنے گھر وہاں پہ تھے۔ اب ایک کتاب آپ کے سامنے ہے جس کا نام ہے ایتھنٹک کلینزنگ آف پیلسٹائن، لکھنے والے ہیں ان کے ایلان پیپے، اور تصویر آپ کے سامنے ہے، اور ان کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ یہودی ہونے کے باوجود انہیں فلسطین کے مظلوموں کی فکر تھی، اور اتنی فکر تھی کہ یہ خود اسرائیلی حکومت کے خلاف ہو گئے اور ان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ اس وقت یہ UK میں ہیں، اور انہوں نے ایک تحریک بھی چلائی اسرائیل کے خلاف کہ جس تحریک کو کہا جاتا ہے PACBI، اور اس کے معنی ہے پیلسٹائن کیمپین فار دا اکیڈمک اینڈ کلچر بائیکاٹ آف اسرائیل، کہ اسرائیل کا بائیکاٹ کیا جائے کلچر میں اور ایجوکیشن میں، اور اصل ان کا ہدف یہ تھا کہ اسرائیل کو بالکل جو ہے وہ کنار لگا دیا جائے، اور جو مختلف یونیورسٹیز سے تعلقات ہیں اور جو کام ہو رہا ہے ایجوکیشن میں وہ سب ختم ہونا چاہیے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ یہ ایک گو کے یہودی ہیں، لیکن ظلم کے خلاف ہونے کی وجہ سے انہوں نے کھل کر آواز اپنی بلند کی، اور یہ اپنی کتاب میں بھی 2 شیعہ گاؤں کا اور باقی اہل سنت گاؤں کا ذکر کرتے ہیں کہ جہاں پر نسل کشی کی گئی، کہ جن میں سے ایک مالکیہ ہے اور دوسرا تربیخہ ہے۔ اور اب آپ کے سامنے کتاب ہے The Birth of the Palestine Refugee Problem Revisited، اور یہ بینی مورس کی ہے، اور یہ پیج نمبر 249 میں یہاں پر ذکر کرتے ہیں اسی ہونین کا، اور اس کے بعد بتاتے ہیں کہ وہاں پر ظلم ہوا، اور یہ بھی گو کہ وہیں کے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے حق کو بیان کر رہے ہیں، یعنی یہودی ہیں، اسرائیل کے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے شیعہ گاؤں پہ جب حملہ کیا تو وہاں کی 4 خواتین کی آبرو کو بھی پامال کیا اور ان کو قتل کر دیا۔ جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ خود یہ وہاں کے ہونے کے بعد اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہ 20 افراد کو قتل کیا اور اسی طرح سے 20 بلڈنگوں کو بھی مسمار کیا۔
پھر دوبارہ پیج نمبر 447 اور 8 میں دوبارہ ان گاؤں کا ذکر کیا اور وہاں کی آبادی کا ذکر کیا، ساتھ میں بتایا کہ مسجد بھی مسمار کر دی تھی۔ اب خالد سندالوی صاحب جو ہیں یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں کہ ان چند سالوں میں الجلیل کے مقابلے میں شیعوں کی تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور اکثر یہ جوانوں کے درمیان ہے اور مختلف گروپ وہاں پر تبلیغات کا کام انجام دے رہے ہیں، خصوصاً دبوریا میں کہ جو مرج ابن عمار کا علاقہ ہے، اور اکثر جو لوگ ہیں وہ مذہبی خاندانوں سے ہیں اور سنی سے شیعہ ہوئے ہیں، اور یہ جو تبلیغ کا سلسلہ ہے اس وقت بہت زیادہ نہیں ہے، ایک لمیٹڈ سا ہے۔ اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور ہم نے ہرے سے ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ شروع ہوا تھا کہ ایک نوجوان وہاں سے باہر گیا تھا آسٹریلیا، اور وہاں پہ جا کے اس نے شیعت کو سمجھا، اور جب واپس آیا تو اس نے وہاں آ کر شیعت کی تبلیغ کا شروع کام کیا۔ اب نیلے سے جو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے یہاں پر دوبارہ یہ والا موضوع ہے کہ یہ تبلیغ کا سلسلہ جو ہے مختلف اسٹوڈنٹ کے ذریعے سے بھی چل رہا ہے جو دبوریا کے ہیں اور پڑھنے کے لیے گئے ہیں نابلس وغیرہ، اور وہاں سے وہ شیعت سے آشنا ہوئے، اور واپس آنے کے بعد انہوں نے ویسٹ بینک یعنی اس علاقے میں کہ جہاں پر یاسر عرفات کی پارٹی کی حکومت چل رہی ہے وہاں پر تبلیغات کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے۔ اور کچھ نوجوان ایسے ہیں کہ جنہوں نے وہاں پر شیعت کو قبول بھی کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد پیج نمبر 194 میں بتاتے ہیں کہ وہاں پر عاشورہ منانے کے لیے، اور عاشورہ کے بعد بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شیعوں کی رسم ہے، اور 10 محرم میں کہ اس کے لیے حسینیہ وہاں پر بنایا گیا ہے اور وہاں پر اس کے ذریعے سے تبلیغ کا سلسلہ ہو رہا ہے۔ پیج نمبر 194 میں یہ والا موضوع ہے کہ اسرائیل میں بھی تبلیغ کا سلسلہ چل رہا ہے 2005 سے، اور اب تک 600 کے قریب وہاں پر افراد ہیں، لیکن اس کے بعد بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کتنی وہاں پر تعداد ہے، کیونکہ اکثر شیعہ وہاں پر چھپ کے اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک خبر ہے پیج نمبر 195 میں کہ کویتی اخبار السیاسہ کے بقول کہ شمالی اور جنوبی علاقوں میں شیعت فلسطین میں پھیل رہی ہے، اور کچھ علماء بھی ہیں اہل سنت کے جو شیعہ ہو گئے، جن میں سے شیخ عبدالرفیع مہاجنی ہیں، شیخ لوید داؤد ہیں، اور شیخ محمد زحلقہ ہیں۔ اب اس کے بعد ایک اور عالم ہے محمد گوامیہ، اور ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ انہوں نے شیعت کو قبول کیا 1979 میں۔ اور پھر ذکر ہے کہ جو دوسری ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ کہ جارڈن میں یعنی اردن میں بھی لوگ شیعہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ تو تھی مختصر گفتگو وہاں پر تاریخ کے اعتبار سے اور اس وقت کے اعتبار سے۔ اب آپ کے سامنے ہشام سالم کا ایک کلپ ہے، اور پھر بعد میں گفتگو کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ ذکرى 10 من محرم في ذكرى كربلاء الأليمة على قلوب جميع المسلمين، نحن نقول ومن يريد أن يحرر فلسطين أو أن يسير في طريق المقاومة من أجل تحرير فلسطين يجب أن ينطلق من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام۔ اب آپ کے سامنے ڈسکس کر رہے ہیں کہ غزہ میں کچھ لوگ شیعہ ہوئے، جن میں سے ایک مشہور تھے ہشام سالم، اور وہاں کے چند جوانوں نے کہ جن کی تعداد سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ایک ملیشیا بنائی، ایک فوج بنائی، اور اس فوج کا نام تھا الصابرین۔ اور یہ فوج بنی اور بننے کے بعد حماس والوں نے ان کی مخالفت شروع کی، یہاں تک کہ ان کو مارا بھی اور کچھ کو غائب کر دیا۔ اب تک ان کا نہیں معلوم کہ یہ لوگ کہاں ہیں۔ بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ چھپ گئے ہیں، کچھ نے کہا کہ ایران آ گئے ہیں، کچھ نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے، کچھ نے کہا کہ ان کو قید کر دیا گیا ہے۔ لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ تو کم سے کم اتنی بات ضرور واضح ہے کہ حماس والوں نے ان کو برداشت نہیں کیا۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہم ہر مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں اور ہمیں لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن یہ بھی جاننا چاہیے کہ کون شخص کیا کر رہا ہے۔ آنکھیں بند کرنے سے امن و امان نہیں آ جاتا، اور ان چیزوں کو جاننے کا بھی کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ فائدہ ہی ہے، تاکہ پتہ چلے کہ ہم کس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور لوگ کیا کر سکتے ہیں۔ خصوصاً یہ موضوع ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ بیت المقدس کو علماء اہل سنت نے جس فرقے کے بھی ہوں عموماً چھوڑ دیا ہے۔ ہاں، فلسطین وغیرہ کے بعض علماء کیونکہ وہاں پر رہ رہے ہیں انہوں نے نہیں چھوڑا، لیکن دنیا بھر کے مختلف ممالک کے تمام علماء نے فلسطین کو اور خصوصاً بیت المقدس کو چھوڑ دیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ بیت المقدس کا ایشو کیونکہ شیعوں نے اٹھایا ہوا ہے تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔
یہی وجہ ہے کہ بڑی تیزی سے اسرائیل کو وہ لوگ قبول بھی کر رہے ہیں اور ان کے علماء کو مخالفت بھی نہیں کر رہے. کیوں؟ کہ اس موضوع کو وہ بیت المقدس کے عنوان سے نہیں دیکھ رہے بلکہ شاید اب اس کو بیت الشیعہ کے عنوان سے دیکھ رہے ہیں. یہی وہ موضوع تھا کہ فلسطین کے عالم نے کہا بھی تھا کہ تم لوگ کب لڑو گے اسرائیل سے، اور اس کے بعد خود ہی جواب دیا کہ یہ لوگ اس وقت لڑیں گے کہ جب ان سے یہ کہا جائے گا کہ اسرائیل والے شیعہ ہو گئے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غزہ وغیرہ سے ایک بڑی تعداد میں لوگ شام میں، عراق میں قتل عام کے لیے بھی گئے، دہشت گردی کے لیے بھی گئے، اپنے آپ کو بلاسٹ کرنے کے لیے بھی گئے، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے ملک کے دفاع کے لیے شاید اتنی کوشش نہیں کی جتنی شیعوں کے بغض میں اپنے آپ کو دھماکے سے اڑانے سے بھی کسی قسم کا کوئی عار محسوس نہیں کیا. تو صابرین کے پرچم آپ کے سامنے ہیں، ساتھ میں حرکت الصابرین حل بدأ التشیع بغزہ، یہ الجزیرہ کا ایک اسکرین شاٹ ہے کہ آیا شیعت شروع ہو گئی ہے غزہ میں. اور پھر اس کے بعد خبر ہے کہ اجہزۃ الامنیہ بغزہ، کہ غزہ کی جو سیکرٹ سروسز اور جو امن و امان والی فورسز ہیں انہوں نے گرفتار کر لیا ہے ہشام سالم کو، کہ جو جنرل سیکرٹری ہیں حرکت الصابرین کے. اب آپ کے سامنے خبر ہے 24 نیوز کی کہ حماس نے شیعت کے پھیلنے کے خطرے سے ختم کر دیا ہے کس کو؟ الصابرین کو. اب جراس نیوز آپ کے سامنے ہے، یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ خطرہ ہے حماس والوں کو الصابرین سے، اور یہاں پر بھی العربیہ کی بھی یہی خبر ہے. اور پھر اس کے بعد الجزیرہ کی خبر ہے صابرین کے بارے میں، اور اس کے بعد رائے الیوم کی خبر ہے، اور یہاں پر بھی یہی ہے کہ یہ ایران کی طرفدار اور ایک شیعہ ملیشیا ہے. اور پھر اس کے بعد سوال کیا جا رہا ہے کہ حماس والے کیوں مشکل کریٹ کر رہے ہیں صابرین کے لیے کہ جو شیعہ ہیں غزہ میں. اب اس کے بعد دوبارہ یہی صابرین کی خبر ہے، اور تصویر ہے اس میں عبد الرحمن الاجوری کی. اور اب دوبارہ آپ کے سامنے تفصیل ہے گرفتاری کی ہشام سالم کی خبر کے بارے میں. اور اب تک تو یہ عربی کی تھیں، اب ممکن ہے کوئی کہے کہ یہ دشمنوں کی ہیں، تو اب آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں ابنا نیوز یعنی اہل بیت نیوز ایجنسی، کہ جس کا فارسی کا ایڈیشن آپ کے سامنے ہے 26 فروری 2019 کا. اور یہاں پر ہشام سالم کی گرفتاری کی خبر کے بعد یہ تجزیہ کیا جا رہا ہے کہ صہیونی جو ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں ہشام سالم کی گرفتاری پر. اب یہاں سیکنڈ لائن میں ہے بے گزارش خبرگزاری اہل بیت ابنا، صهیونیست ها ناتوانستند خوشحالی خود را از بازداشت رهبر جنبش صابرین به دست نیروهای حماس پنهان کنند. کہ زائنسٹ اپنی خوشی کو نہیں چھپا سکے کس مورد میں؟ کہ حماس والوں نے صابرین والوں کو گرفتار کر لیا. اب اس کے بعد ایک ٹویٹ ہے اسرائیلی فوجی کا، خدایا بے ظالمین بے وسیلے ظالمین ضربے بزن و مار از میان آنان بے سلامت خارج کن، کہ اے خدا ظالم کے ذریعے سے ظالم پر ایک ضربت لگا اور ہمیں ان کے درمیان سے امن و امان سے باہر نکال دے. اور وجہ کیا بیان کی؟ پیش از این نیز برخی برخوردها غیر قابل قبول عناصر افراطی در غزه با پیروان اہل بیت در فلسطین موجب خوشحالی صهیونیستی ها و ناراحتی حامیان محور مقاومت شده است. کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کی شدت کی وجہ سے کہ جو انہوں نے روش رکھی اہل بیت کے چاہنے والوں کی وجہ سے، اس سے پہلے بھی زائنسٹ خوش ہو چکے ہیں. اور اب آپ کے سامنے اصل ٹویٹ ہے ایدی کوہین کا، کہ جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تو دشمن کے ذریعے سے دشمن پہ ضربت لگا اور ہمیں وہاں سے امن و امان کے ساتھ نکال لے. تو پتہ چلا کہ جو شیعہ فوج بنی تھی الصابرین، اس پر ضربت لگائی کس نے؟ حماس والوں نے. اور اب یہاں پر اسی خبر کا اگلا حصہ ہے، شایان ذکر ہے کہ نیروهای امنیتی وابستہ به جنبش حماس روز سهشنبه هفتم اسفند 1397 شیخ هشام سالم دبیر کل جنبش صابرین در نوار غزه را به همراه 4 تن از نیروهای این سازمان به نامهای شادی ابوالفضل، نبیل فروانه، تحریر شطیفہ اور عمار الخواجہ را به دلائل نامعلوم بازداشت کردن، کہ ان چند افراد کو بغیر کسی وجہ کے
کہ وجہ نہیں بتائی، انہیں گرفتار کر لیا، ساتھ میں ان کا لیپ ٹاپ بھی لے گئے، اور پھر اس کے بعد ہے کہ یہ جو بنی تھی بر اساس مذہب شیعہ جعفری تاسیس کر، کہ سالم ہشام نے یہ ایک جماعت بنائی تھی شیعہ اساس کی بنیاد پر۔ اب آپ کے سامنے دوبارہ یہی خبر ہے، اور یہ بھی ابنا والوں سے ہے، اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ 26 فروری 2019 کو حماس والوں نے اس جماعت پر پابندی بھی لگائی اور ان لوگوں کو گرفتار کر لیا، اور نیچے ان کا انٹروڈکشن کرایا جا رہا ہے۔ ہشام سالم یکی از رہبران جنبش جہاد اسلامی فلسطین بود که در سال 2014 با جدایی از جهاد اسلامی جنبش صابرین را با ایدئولوژی مبارزه با رژیم صهیونیستی بر اساس مذهب شیعه جعفری تاسیس کرد، کہ شیعہ عقائد کی بنیاد پر انہوں نے یہ جنبش بنائی تھی، اور یہ خود ایک عالم دین تھے ہشام سالم جو شیعہ ہوئے 2014 میں بنائی تھی۔ اب دوبارہ ابنا کی آپ کے سامنے ایک اور کا اسکرین شاٹ ہے کہ جس میں اسی کا ذکر ہے کہ آخر میں ہے شایان ذکر است کہ برخی از رسانہ عربی مدعی هستند کہ ہشام سالم از علماء مستبصر بوده، یعنی بعض عرب میڈیا والے کہتے ہیں کہ ہشام سالم جو ہیں ان علماء میں سے ہیں کہ جو سنی سے شیعہ ہوئے ہیں۔ اب 20 جنوری 2012 کی خبر ہے ضرب و شتم شیعان غزہ در اربعین، کہ اربعین میں شیعوں کو مارا بھی گیا اور برا بھی کہا گیا، اس کی خبر ہے کہ جب 20 افراد اربعین میں مصروف تھے۔ اب یہاں پر ممکن ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے غزہ میں حماس کی جانب سے وہاں کے مجاہدین کے خلاف، یہ پنجاب یا سندھ کے کسی ذاکر کی وجہ سے یا کسی شاعر کی وجہ سے ہے، کیونکہ ہمارے لوگوں کی عادت بن گئی ہے کہ دشمن کو ریلیف دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دشمن کچھ نہیں کر رہا، جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے ہی لوگ کر رہے ہیں۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوگا کہ ایران نے اتنی قربانیاں دیں فلسطین میں، حماس والوں کو اتنا سپورٹ کیا، اب اگر وہاں پر کچھ لوگ مؤمنین جہاد کے کام میں مصروف ہیں تو اس پوری ایک فوج کے لیے مشکل کریٹ کر دیں، اور وہاں کے جو اس کے بانی تھے، جو بنانے والے تھے، ان کو غائب کر دیا، اور اب تک ان کا کچھ نہیں معلوم کہ یہ لوگ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ اور نہ فقط اس میں بلکہ اربعین کے اور مختلف پروگرام میں بھی گاہے بگاہے وہاں پر پرابلم کریٹ کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر آخری لائن میں ہے تعدادی از این شیعان پس از مورد حمله قرار گرفتن برای درمان به بیمارستان منتقل شدن، یعنی ان کو اتنا مارا گیا کہ ان میں سے کچھ لوگوں کو اسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اب آپ کے سامنے ایک اور اسکرین شاٹ ہے خبرگزاری بین المللی قدس کا کہ دستگیری فرمانده جنبش صابرین از سوء حماس، کہ حماس والوں کی جانب سے صابرین والوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اصل میں وجہ یہ ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ مذہب حق اہل بیت میں داخل ہو رہے ہیں، اور نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ 2014 میں وہاں پر ایک شیعہ ملیشیا بن گئی تھی جس کا نام تھا الصابرین، اور اس کے بنانے والے خود عالم تھے اور ان کا نام تھا ہشام سالم۔ سامنے کچھ کلپ ہیں کہ جس میں یا حسین لکھا ہوا ہے اور عالم جو ہے مستقل اس کی توہین کر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہتا ہوا نظر آئے گا آپ کو، اور اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو نام لیا جا رہا ہے اور یہ جو لکھا جا رہا ہے یا حسین، یہ در حقیقت معاویہ کی وجہ سے کیا جا رہا ہے، اس کو نیچے لانے کے لیے، اور بعد میں کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے ان انجاس کو اوپر لانے کے لیے، یعنی امام حسن امام حسین کو کہہ رہا ہے نجس لوگ، ان کو اوپر لانے کے لیے سارا کام ہو رہا ہے۔ يا حسين هذه طواقي تباع يا حسين يا اخواننا، هي ملزق عليها لزقه هيك يا حسين هذه طواقي تباع في غزه. كيف وصلت؟ ليش وصلت؟ وقت ايش وصلت؟ مين وصلت؟ بعرفش انا، المهم وصلت. واقفين في وجه امريكا، في وجه اسرائيل، بس هدول الابطال ينبهر بهم. ايش المطلوب؟ المطلوب اسقط معاويه، اسقط معاويه، اسقط الصحابه وارفع هؤلاء الانجاس. هذا المطلوب، معادله الصحابه مين معاويه.
اب آپ کے سامنے کلپ ہے کہ ایک مجلس میں اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے، وہاں پر لوگ کھڑے ہو گئے اور وہ یہ فریاد کر رہا ہے کہ اہل بیت کے ذکر کی تم کیوں اتنے مخالف ہو، اور اگر اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے تو اس سے تمہیں کیا پرابلم ہے۔ اب ایک اور کلپ ہے کہ جس میں یہ مولوی اب ایک اور کلپ ہے کہ جس میں یہ مولوی کہہ رہے ہیں کہ حشام سالم نے تبلیغ کی ہے اور لوگ وہاں پر شیعہ ہو رہے ہیں، اور ایک قول کے مطابق 5000 لوگ شیعہ ہو چکے ہیں۔ 500 واحد تشيعوا في فلسطين هيبقوا 250,000. شكرا هشام سالم. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما شكر الله سعيكم أبدا ولا وفقكم الله ولا بارك الله لكم. تريدون أن تشيعوا أطفال المسلمين. اب آپ کے سامنے کلپ ہے کہ جس میں 40 اور عاشور کی واک میں فلسطینی جو علماء وہاں پر پہنچے ہیں اور جو وہاں پر موقف لگایا گیا ہے اس کی کچھ تصاویر ہیں۔ تو آپ کے سامنے کلپ ہے کہ جس میں بچے کہ جو شیعہ ہیں، شیعہ گھروں سے ہیں، وہ اسرائیلی فوجیوں کے سامنے اہل بیت علیہم السلام کے نعرے لگا رہے ہیں، اور آپ کو وہاں پر لبیک یا حسین کی ندائیں بھی نظر آئیں گی اور حیدریہ کی بھی ندائیں نظر آئیں گی۔ اب آپ کے سامنے چند تصاویر ہیں کہ جس میں ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ غزہ سے تعلق رکھنے والے ایک شیعہ جوان کے جنہوں نے شیعت کو قبول کیا، ان کا نام تھا مسقال احمد سالمی، اور انہیں شیعت کے جرم میں قتل کر دیا گیا۔ اب جب شیعت کے جرم میں قتل کیا گیا، اب یہ خبر آپ کے سامنے 11 نومبر 2016 کی کہ دونوں تصاویر موجود ہیں، اور یہاں پر ڈسکشن کیا جا رہا ہے کہ ان کو کیوں قتل کیا گیا، اس کی فیس بک پر کیا لکھا تھا۔ تو جو معتدل قسم کے لوگ ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ مجالس امام حسین میں شرکت کرتے تھے۔ القدس والوں نے بھی یہی بتایا کہ ان کو قتل کر دیا گیا فائرنگ سے، اور جرم ان کا کیا تھا کہ یہ شیعہ ہو گیا، اور اس کی فیس بک پر لکھا تھا انا مسلم لا شیعی ولا سنی، میں مسلمان ہوں، نہ شیعہ ہوں نہ سنی ہوں، کہ میرا رب جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میرے آئمہ مولا امیر المؤمنین ہیں، اور ان کے 11 فرزند ہیں، امام حسن امام حسین سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک۔ اور انہوں نے واضح انکار کیا کہ نہ میں نے کبھی کسی کو برا کہا نہ کچھ کہا، لیکن ان پر یہ تہمت لگائی کہ انہوں نے اصحاب کی توہین کی۔ یہ وہی طریقہ ہے جب کسی کو مارنا ہوتا ہے تو مختلف تہمتیں لگاتے ہیں، اور یہاں پر ہے کہ مرکز ابن تیمیہ نے اسی قسم کی تہمتیں لگا کر ان کے قتل کے لیے راہوں کو ہموار کیا۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ سلفیوں نے یہ تہمت لگا کے ان کے کیس کو خراب کرنا چاہا، لیکن الفتح والوں نے، کیونکہ وہ لوگ پڑھے لکھے اور لبرل لوگ ہیں، انہوں نے وہاں پر کہا کہ سب سے پہلے اس کی واضح ہو گئی ہیں کہ تفصیلات کیا تھیں۔ تو الفتح جو یاسر عرفات کی ہے، ان لوگوں نے جو ہیڈنگ لگائی وہ یہ لگائی کہ ان کا قتل سبب بنا کیونکہ یہ وہاں کے شیعہ مشہور تھے، اور جو دوسری بات ہے وہ یہ کہ وہاں پر جو دیندار لوگ ہیں وہ شیعہ ہو رہے ہیں، جیسے کہ محمود جودہ اور محمد حرب اور ہاشم سالم، یہ دیندار علماء ہیں جو شیعہ ہو رہے ہیں۔ اور پھر جو وجہ بتائی وہ یہ بتائی وَهُوَ يَتَحَدَّثُ عَنْ مَقْتَلِ سَيِّدَنَا حسین ابن علی وَتُمَجِّدُ مَعْرِكَةِ کربلا، کہ یہ امام حسین علیہ السلام کا مقتل بیان کرتے تھے، ان کی تعریف بیان کرتے تھے، کربلا کا ذکر کرتے تھے، اور ساتھ ہی یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پر ذکر کیا تھا 40 امام حسین علیہ السلام کا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ جب ایک شیعہ کو مارا جاتا ہے تو سلفی تہمت لگا کے مارتے ہیں، لیکن جو پڑھے لکھے اہل سنت ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ صحیح بات بیان کریں۔ تو یاسر عرفات والوں نے پھر بھی صحیح بات بیان کی کہ اس کا جرم یہ تھا کہ شیعہ ہونا، دوسرا پرابلم کیا تھا کہ علماء اہل سنت وہاں پر کچھ شیعہ ہو چکے ہیں، اور تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ وہ واقعہ کربلا کو
بیان کرتا تھا جوان۔ یہی والی خبر ابنا نے بھی بیان کی ہے کہ ایک داعشی نے انہیں قتل کیا، اس کو بھی خیر پھانسی کی سزا ہو گئی، اور فلسطین والوں نے بھی اس کی خبر دی کہ غزہ میں ایک شیعہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ بنت جبیل نے بھی یہ خبر لگائی کہ شیعہ ہونے کی وجہ سے ایک جوان کو غزہ میں قتل کر دیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد الایام نے بھی یہی خبر لگائی کہ شیعہ ہونے کے جرم میں ایک جوان کو جن کا نام ہے مسقال احمد سالمی، ان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اس وقت فلسطین میں، چاہے فلسطین مقبوضہ ہو کہ جسے اسرائیل کہا جاتا ہے، چاہے ویسٹ بینک ہو، چاہے غزہ ہو، اور چاہے الجلیل کا علاقہ ہو، یہاں پر مذہب حق اہل بیت علیہم السلام پھیل رہا ہے، اور اسی وجہ سے بعض جگہ شیعوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، کیونکہ اہل بیت علیہم السلام سے لوگ آشنا ہو رہے ہیں۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ تمام ادیان و مذاہب کے ماننے والوں کو عقل و شعور کے ساتھ لاجیکلی ڈسکشن کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اہل بیت علیہم السلام کو پہچانے بھی اور پہچانوائیں بھی۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔